अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। जी, नमाज के हवाले से हमने एक सीरीज़ शुरू किया था जिसके पार्ट 3 हो चुके थे। आज हम जा रहे हैं पार्ट 4 की तरफ, जो कि नमाज मकरूहात के बारे में है। मकरूहात का मतलब ये है कि बंदा नमाज में कोई ऐसी हरकत करे, कोई ऐसा फ़ेल उससे सादर हो जाए जिससे हमें कुरान और हदीस में मना किया गया है। और इसमें जिन कामों से हमें कुरान और हदीस में मना किया गया है कि वो जो है नमाज में तुम लोग ना करो, तो वो मुफसिदात भी हो सकती है, वो मकरूहात भी हो सकती है। मुफसिदात वो जिससे नमाज बिल्कुल फासिद हो जाती है, आपने नए सिरे से नमाज पढ़नी होगी। और मकरूहात का मतलब ये है कि जिससे नमाज फासिद तो नहीं होती, नमाज दोबारा सिरे से नहीं पढ़नी होगी, लेकिन इससे नमाज जो है इसमें कराहत आ जाती है। कराहत का मतलब नापसंदीदगी है, तो इनसे भी हमें बचना चाहिए। मुफसिदात के बारे में जो है हम आइंदा जो है एक वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन अब हम जा रहे हैं नमाज के पार्ट 4, नमाज के मकरूहात की तरफ। तो चलिए जाते हैं नमाज के मकरूहात की तरफ। जी, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि नमाज के चंद अहम मकरूहात है। मकरूहात की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चंद मकरूहात यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले यह है कि कपड़ों, दाढ़ी या जिस्म से खेलना, इससे नमाज मकरूह हो जाती है। लेकिन कपड़ों, दाढ़ी या जिस्म से खेलने का मतलब यह है कि उससे ज्यादा न खेला जाए। अगर जो है बंदा ज्यादा से खेले जिससे वो अमल कसीर बन जाता है, तो इससे नमाज फासिद होगी। अमल कसीर का मतलब ये है, मुख्तसर सी तारीफात तो इसकी ज्यादा की गई है, लेकिन मुख्तसर सी तारीफ ये है कि अगर बाहर से आपको कोई बंदा देखे तो वो ये समझे कि ये तो नमाज नहीं पढ़ रहा है, ये तो खेल रहा है, मतलब अपने कपड़ों के साथ वगैरह वगैरह। तो जो है अमल कसीर है, अमल कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि कपड़ों, दाढ़ी या जिस्म से खेलना, मगर अमल कलील के साथ थोड़ा सा खेलना, इससे नमाज मकरूह हो जाती है। तो हमें चाहिए कि अपने कपड़ों के साथ, दाढ़ी या जिस्म के साथ ना खेले। इसी तरह कपड़े समेटना, अलबत्ता रुकू और सजदे के बाद दामन खींच लेना दुरुस्त है। बिला जरूरत पेशानी से लगी हुई मिट्टी या घास वगैरह पोंछने या पसीना पोंछने में मुबालगा करना। मुबालगा करना का मतलब भी वही है कि बंदा जो है इसमें मुबालगे से काम ले और अमल कसीर में जो है ये दाखिल हो जाए। अगर आप इस तरह से ये सारे काम करें, आइंदा भी आ रहे हैं कि बाहर वाला बंदा ये समझे कि ये तो नमाज नहीं पढ़ रहा है, ये दूसरा काम कोई कर रहा है, नमाजी तो ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब आपने अमल कसीर किया हुआ है और इससे नमाज फासिद हो जाती है। ये हम आने वाली वीडियो में बयान करेंगे। तो थोड़ी मिकदार के बराबर ये सारे काम करना, इससे नमाज मकरूह हो जाती है। नमाज में हाथ से आयात और तस्बीह को शुमार करना और गिनना। सजदा गाह से कंकरियों को हटाना, बंदा सजदे में जाते हुए कंकरी हटाए। ताहम सजदा में आसानी की खातिर एक मरतबा ऐसा करना दुरुस्त है, क्योंकि वो नामल कसीर है और न कोई नाजायज बात है, क्योंकि वो जो है आपको तकलीफ दे सकती है। तो आसानी की खातिर एक मरतबा दुरुस्त है, एक मरतबा से ज्यादा हो, अमल कसीर तक न पहुंची हो, तो ये मकरूह है। आगे हमारे पास वो उंगलियां चटकाना और एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल करना। इसका मतलब यह है कि बंदा तशबीह करे, एक हाथ की उंगली को दूसरे हाथ में दाखिल करना। इस तरह बंदा खड़ा हो जाए, ये जो है नाक के नीचे, हाथ नाक के नीचे पकड़े जाते हैं इस तरीके से, लेकिन बंदा जो है नाक के नीचे हाथ पकड़े लेकिन इस तरह करे, इसको तशबीह कहते हैं। ये जो है हदीस में इससे मना किया गया है। तो ये जो है इससे भी नमाज मकरूह हो जाती है। इसी तरह कमर या खोप पर हाथ रखना, तो हाथ जो है हम पेट पे रखेंगे। चेहरा को क़िबला की तरफ से दाएं बाएं फेरना, सिर्फ चेहरे को फेरना तो ये मकरूह है। अगर वो बंदा जो है पूरे जिस्म को फेर ले किसी को देखते वक्त, तो इससे नमाज फासिद हो जाती है। ये आइंदा आएगा। ताहम सिर्फ गोशा चश्म को दाएं बाएं करके देखना मकरूह नहीं है। अलबत्ता अगर सीना भी फेर जाए तो नमाज फासिद हो जाएगी। आसमान की तरफ सर उठाकर देखना, ये भी है। इशारा से सलाम का जवाब देना, अगर बंदा अल्फाज से दे दे वालेकुम सलाम तो इससे नमाज फासिद हो जाती है, इशारे से दे दे तो इससे नमाज मकरूह हो जाती है। बिला उज़र आलती पालती बैठना, इसका मतलब कि अगर उज़र हो तो आलती पालती बैठ के बंदा भी नमाज पढ़ सकता है। सजदा में हाथ जमीन पर बिछाना, तो बंदा सजदा करता है तो कोहनियों तक हाथ जो है जमीन पे बिछा लेता है। बंदा थकावट की वजह से भी करता है, सुस्ती की वजह से भी करता है। हदीस में आया हुआ है, अगर तुम लोग थके हुए हो और हाथ जमीन पे लगाना चाहते हो तो आप यूं करो कि कोहनियों की जगह जो है
یہ اپنے رانوں پہ لگاؤ، زمین پہ اس کو نہ بچھاؤ۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بندہ اگر مجبوری کی وجہ سے کرے تو زمین پہ نہ بچھائے، اس کو وہ رانوں پہ رکھے، تو اس سے وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ آگے ہمارے پاس کپڑے یا چادر وغیرہ کندھوں سے لٹکائے رکھنا، اس کو صدل کہتے ہیں۔ صدل بھی مکروہ ہے۔ صدل کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی چادر مفلر وغیرہ اوڑھ لیتے ہیں، یہاں پہ لٹکا لیتے ہیں، دونوں سرے اس طرح سے لٹکتے ہیں، نیچے لٹکتے ہیں، تو یہ صدل ہے۔ صدل سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے احادیث میں کہ آپ لوگ صدل نہ کیا کرو، بلکہ ایک طرف کو پیچھے موڑا کرو اور ایک طرف کوئی بات نہیں وہ اس طرف رہے۔ اگر دونوں طرف اس طرح لٹکتے رہے تو یہ صدل ہے اور یہ مکروہ ہے۔ سستی کی وجہ سے بلا عذر کھلے سر نماز پڑھنا اور اس کو عادت بنا لینا، تو سستی کی وجہ سے یہ مکروہ ہے کہ اگر بندہ اتنا سست ہے کہ وہ ہاتھ میں چھوٹی سی ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتا کہ وہ بندہ جو ہے نماز کے لیے پہن لے، تو اس صورت میں آپ کی نماز میں مکروہ ہوگی۔ اس کا مطلب اگر عذر کی وجہ سے آپ کے پاس ٹوپی نہیں ہے، آپ ایسی جگہ میں ہے کہ آپ ٹوپی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے اور نماز کا وقت آ گیا تو یہ مجبوری ہے، اس وقت نماز جو ہے بغیر ٹوپی کے پڑھنا وہ مکروہ نہیں ہے۔ آگے ہمارے پاس چادر یا لباس اڑنا جس کو پہن کر شائستہ لوگوں کی مجلس میں نہ جایا جاتا ہو، تو ایسے چادر یا ایسا لباس پہننا کہ اگر شرفاء کی مجلس میں بندہ جائے تو بندے کو شرمندگی ہو جائے۔ اس طرح جیبی رومال ہم لوگ باندھتے ہیں، تو جیبی رومال جو ہے ہم آفس میں ہم وہ بڑوں کی مجلس میں ہم نہیں پہن سکتے، تو اس میں بھی نماز جو ہے وہ مکروہ ہو سکتی ہے، لہٰذا ہمیں اس میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ نماز جو ایسی چیز میں پڑھنی چاہیے کہ وہ جو ہو وہ تھوڑی اچھی لگے۔ آگے ہے ناک اور منہ ڈھک کر رکھنا، سردیوں میں لوگ کرتے ہیں ناک اور منہ کو ڈھک کر نماز پڑھتے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ضرورت شدیدہ کے بغیر جمائی لینا یا جمائی کے وقت منہ پر ہاتھ نہ رکھنا، آنکھوں کو بند رکھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ پیشاب یا پخانہ کی شدید تقاضے کے وقت نماز ادا کرنا، کہ بندے کی سوچ جو ہے وہ نماز کی طرف جائے ہی نہیں، وہ پیشاب کی طرف جائے، تو یہ مکروہ ہے۔ بلا ضرورت کانسنا یا عمل کثیر کے بغیر توکنا، یعنی عمل کثیر کے بغیر توکنا مکروہ ہے۔ اگر عمل کثیر اتنا زیادہ توک ہے کہ وہ عمل کثیر بن جائے، لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو توکتا رہتا ہے صرف، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز کے افعال کو اتنی جلدی ادا کرنا کہ سنت کی رعایت نہ ہو سکے، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو سنت کی رعایت نہ کرنا یہ مکروہ ہے۔ نماز کو سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر کسی شخص کا جماعت سے الگ تنہا نماز ادا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ مثلا نماز ہو رہی ہے، باجماعت نماز ہو رہی ہے، تو صف کے درمیان ایک بندہ کھڑا ہے، وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، خود سجدہ الگ، رکوع الگ، تکبیرات الگ، ساری نماز الگ پڑھ رہا ہے، لیکن صف کے درمیان کھڑا ہے اور ادھر جماعت ہو رہی ہے، تو اس بندے کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو الگ نماز پڑھ رہا ہے، اگرچہ صف میں کھڑا ہے لیکن امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی اور نماز جو ہے پڑھ رہا ہے، امام کی اتباع نہیں کر رہا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ اگلے صف میں جگہ ہونے کے باوجود پیچھے صف میں تنہا نماز پڑھنا، یہ جو ہے اکثر لوگ اس طرح کرتے بھی ہے کہ اگلے صف میں جگہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی اکیلے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو اگر اگلی صف میں جگہ ہے اور آپ اکیلے پیچھے کھڑے ہو گئے تو یہ مکروہ ہے۔ اگلی صف میں جگہ نہیں ہے تو آپ اکیلے پیچھے کھڑے ہو گئے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ بندہ اگلی صف میں بھی جگہ نہیں ہے، مجبوری بن گئی آدمی کی، پیچھے اکیلے نماز پڑھنا امام کے پیچھے، وہ بھی مکروہ ہے اگر صف میں اکیلا کھڑا ہونا۔ تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے، البتہ اگر صف میں گنجائش نہ ہو تو ایک شخص کو پیچھے کھینچ کر اپنے ساتھ شریک کر لے۔ اس کا مطلب کہ وہ آگے صف سے ایک بندہ جو ہے کھینچ کے عمل قلیل کے ساتھ، مطلب آپ تو ابھی نماز آپ نے شروع نہیں کی ہے کہ وہ جو ہے آسانی کے ساتھ آپ کے پیچھے آ جائے، وہ عمل کثیر نہ کر لے اور آسانی کے ساتھ جو ہے ایک دو قدم پیچھے آ جائے، صف میں کھڑا ہو جائے، تو یہ بالکل جائز ہے اس طریقے سے۔ تو یہ اس کا حل ہے۔ نمازی کے سامنے قبر یا تصویر کا اس طور پر ہونا جس کو بلا تکلف دیکھ سکے، یعنی اگر قبر آگے ہے یا کوئی تصویر آگے ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ یہ شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ قبر کی عبادت کرتا ہے یا یہ تصویر کی عبادت کرتا ہے، تو اس طرح مکروہ ہے۔ فرض نمازوں میں ایک ہی سورت کو ایک ہی رکعت میں دانستہ مقرر پڑھنا، یعنی آپ جو ہے
سورہ فیل علم تر کیف فعل ربک یا کوئی دوسری صورت ہے وہ ایک ہی صورت کو 2 رکعتوں میں مسلسل پڑھے، 3-4 رکعتوں میں مسلسل پڑھے، یہ بھی مکروہ ہے۔ صورت بدلنا ضروری ہے۔ تو جمعہ یا سری نمازوں میں آیت سجدہ کی تلاوت کرنا، تو سری نماز کا مطلب کہ بندہ جو ہے امام جو ہے اس میں قرات اونچی آواز سے نہ کرے۔ کیا مطلب ظہر کی نماز، عصر کی نماز، یہ جو ہے سری نماز ہے، تو اس میں ایسی آیت امام تلاوت نہ کرے جس میں سجدہ سہوا ہو، کیونکہ پیچھے والوں کو پتہ نہیں ہوگا، وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو رکوع کے لیے گیا ہے اور امام صاحب سجدے کے لیے گئے ہوں گے سجدہ سہوا کے لیے۔ اور اسی طرح جمعے میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو بعض اوقات 50 تک صفوف جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، تو پیچھے صفوں کو کوئی علم نہیں ہوگا کہ سجدہ سہوا کے لیے گیا ہے، حالانکہ امام صاحب سجدہ سہوا میں ہو گیا اور پچھلے لوگ جو ہیں وہ رکوع میں گئے ہوں گے، تو اس طریقے سے ان کی نماز فاسد ہونے کا خطرہ ہے۔ سجدہ میں جاتے ہوئے بلا عذر گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو رکھنا۔ نماز کے آداب یعنی اس سیریز کے پارٹ 3 میں ہم نے بیان کیا تھا کہ پہلے جو ہے وہ گھٹنے لے جانے چاہیے زمین پر جاتے ہوئے، سجدے پر جاتے ہوئے، اور پھر ہاتھ۔ لیکن اگر آپ نے بغیر عذر کے اس ترتیب کو الٹا کر دیا، پہلے ہاتھ پھر گھٹنے رکھے، تو اس سے نماز مکروہ ہو سکتی ہے۔ نماز کی کسی بھی فعل میں مقتدی کا امام پر سبقت کرنا ہے۔ آپ نے امام سے پہلے سجدہ کیا، یعنی سجدے میں تو امام کے ساتھ آپ شریک ہے لیکن پہلے گئے امام سے، یہ مکروہ ہے۔ رکوع و سجدہ میں قرات کرنا، ظاہر بات ہے رکوع اور سجدہ میں تلاوت نہیں ہوتی، اس میں مخصوص کلمات وہ بندہ پڑھتا ہے، لیکن آپ نے اس میں قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھ لیا تو اس سے نماز مکروہ ہو سکتی ہے۔ امامہ کے لپیٹ پر سجدہ کرنا، امامہ جو ہے بندہ اس طرح باندھتا ہے کہ ایک طرف نیچے لٹکتا رہتا ہے، تو وہ طرف جو نیچے لٹکتی رہتی ہے تو اس کو بندہ سجدے میں اپنے لیے پھیلائے اور اس پہ سجدہ کرے، اس کو بچھائے اور اس پہ سجدہ کرے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ گرمی یا سردی سے بچنے کے لیے پہنے ہوئے کپڑے کی کسی حصے کو سجدہ گاہ میں بچھانا، گرمی یا سردی سے بچنے کے لیے دامن جو بندہ پھیلائے، یہ بھی مکروہ ہے۔ بلا عذر ایک پاؤں پر کھڑا ہونا، یہ بھی مکروہ ہے۔ عطر یا کوئی پھول وغیرہ سونگنا، یہ مکروہ ہے۔ سجدہ وغیرہ میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا قبلہ سے منحرف ہونا، تو میں نے آپ کو پہلے بھی شاید ویڈیو میں بتایا تھا آداب کے کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ امام کا تنہا محراب کے بالکل اندر کھڑا ہونا، تنہا محراب کے بالکل اندر، یہ بالکل لفظ میں جو ہے ساری بات ہے، اگر امام محراب سے تھوڑا سا باہر ہے، سجدہ رکوع محراب کے اندر آتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاؤں بھی محراب میں داخل ہو گئے، صف میں جو آخری بندہ ہے وہ دیکھتا ہی نہیں ہے امام کے پاؤں کو، نہ امام کو دیکھتا ہے، اس طریقے سے نماز مکروہ ہے۔ امام کا تنہا ایک ہاتھ اونچی سطح پر کھڑا ہونا یا اکیلے ایک ہی ہاتھ نشیب میں کھڑا ہونا۔ امام جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ ایک ہاتھ کے برابر مقتدیوں کی جگہ سے اوپر ہے یا نیچے ہے۔ اکیلے اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، 2-3 بندے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد والی صف جو ہے وہ اونچائی پہ ہے یا اترائی پہ ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ کسی شخص کے چہرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، آدمی کا چہرہ آپ کی طرف ہو، یہ مکروہ ہے۔ بلا عذر نماز میں 2 صف سے کم مقدار میں چلنا، عذر اگر ہو تو 2 صف کی مقدار کے برابر چلنا جائز ہے۔ میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا دیا کہ اگر بندہ اکیلے پیچھے صف میں کھڑا ہو رہا ہے اور آگے صف میں جگہ نہیں ہے تو وہ اپنے سے پہلی صف جو ہے اس سے ایک بندہ کھینچ کے لائے اور وہ ایک صف سے 2 صف سے کم قدم لے کے وہ آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، تو بغیر عذر کے وہ بھی ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن اگر بغیر عذر کے بندہ ویسے ہی دوسرے صف میں آ گیا تو یہ مکروہ ہے۔ 2 صفوف سے زیادہ بغیر عذر کے چلا گیا تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ رکوع میں سر کو بالکل جھکانا یا بالکل اونچا کرنا، یہ بھی پارٹ 3 میں بیان ہوا تھا۔ ایک آداب یہ ہے کہ رکوع میں سر اور پیٹھ جو ہے وہ ایک ہی برابر ہو۔ تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں سے اوپر یا کندھوں سے نیچے تک ہاتھ اٹھانا، تو یہ بھی آداب میں ہم نے بتایا تھا۔ سجدہ میں پیٹھ کو رانوں سے ملانا، تو یہ بھی آداب میں ہم نے بتایا تھا کہ آداب یہ ہے کہ اس کو نہ ملایا جائے، اور اگر آپ نے اس ادب کو اگنور کر دیا تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ مغصوبہ زمین پر نماز پڑھنا، اس کا مطلب ہے کہ ایک زمین جو ہے اس پر آپ نے قبضہ کیا ہے، ناحق قبضہ اس پہ کیا ہوا ہے، تو اس میں بندہ نماز پڑھے تو یہ مکروہ ہے۔ فرض کی دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے کم از کم 3 آیات کے بقدر طویل کرنا،
کرنا اس طرح چاہیے کہ پہلی رکعت لمبی ہو، دوسری رکعت اس کے برابر ہو یا اس سے چھوٹی ہو، تیسری رکعت پھر اس کے برابر یا اس سے چھوٹی ہو۔ اگر بندہ جو ہے پہلی رکعت بڑی کر لے اور دوسری رکعت جو ہے یا اس کے بعد آنے والی رکعتیں جو ہے وہ 3 آیت کے مطابق وہ پہلی سے لمبی ہو جاتی ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے پہلے کی صورت بعد میں اور بعد کی صورت کو پہلے پڑھنا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ سورہ فیل بعد میں پڑھ لے اور سورہ قریش پہلے پڑھے، یعنی پہلے جو ہے ایلاف قریش ایلافہم پڑھ لے، دوسری رکعت میں الم تر کیف پڑھ لے تو ترتیب الٹ ہو گئی، یہ بھی مکروہ ہے۔ دو صورتوں کے درمیان ایک چھوٹی صورت چھوڑ دینا، ایک صورت نہیں چھوڑیں گے بشرطے کی چھوٹی ہو، تو یا تو اس کے ایک صورت پڑھنے کے بعد متصل دوسری صورت پڑھیں گے یا 2 صورتیں چھوڑ کے چوتھی صورت جو ہے دوسری رکعت میں پڑھیں گے۔ صحیح طریقہ یہ ہے۔ ناک کو چھوڑ کر صرف پیشانی پر سجدہ کرنا، اگر بندے نے صرف پیشانی پر سجدہ کیا، ناک جو ہے وہ اوپر رہا تو اس سے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ لوگوں کی گزرگاہ یا کسی نامناسب جگہ نماز پڑھنا، کسی بھی لوگوں کو تکلیف ہوگی، گزرگاہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہو، نامناسب جگہ پہ پڑھ رہے ہو تو سنیما میں وغیرہ وغیرہ، تو اس طریقے سے یہ مکروہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کے علاوہ کسی خاص صورت کو کسی خاص نماز میں قرات کے لیے اسے مختص کرنا یا خود ہی پڑھ لے، اس کا مطلب یہ ہے ایک صورت کو ہر رکعت میں جو ہے بس پڑھتا رہے، یا آپ نے مثلا 2 رکعتیں ہیں مخصوص وقت کی، اس کے لیے بس 2 رکعتیں مخصوص کی ہے کہ بس میں یہی 2 رکعتیں انہی 2 رکعتوں میں پڑھوں گا، اور ہر بار جب یہی 2 رکعتیں پڑھوں گا تو ہر بار اس میں یہی 2 صورتیں پڑھوں گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن اگر قرآن اور حدیث میں یعنی اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ 2 صورتیں اس وقت کی 2 رکعتوں میں پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، تو آپ اس میں ہر بار وہ اس میں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ یہ ہوئے نماز کے مکروہات۔ اگر اس سے ہم اپنی نماز کو بچائے اور پارٹ 3 میں جو ہم نے آداب بتائے تھے اس کی ہم رعایت رکھیں تو ہماری نماز جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔